मादी अहकाम व क़वानीन के पैमाने से मज़ाहिर गैब को नाप नहीं सकते। सिर्फ इतना ही तसव्वुर कर सकते हैं कि वो फ़ौक़ुल फ़ितरत सवारी बर्क़ से ज़्यादा तेज़ रफ्तार थी, और बस। दूसरी बात यह कि इंसान की इबरत व बसीरत के लिए हमारी दुनिया में ऐसी बहुत सी चीज़ें मौजूद हैं जिनकी सही तौजीह व तालील इंसान के बस की बात नहीं है। मसलन इंसान ख्वाब की हालत में चंद मिनटों बल्कि सेकंडों में ऐसे बहुत से उमूर अंजाम दे देता है जिनको बेदारी की हालत में अंजाम देने के लिए एक लंबी मुद्दत दरकार होती है। मगर मादी नुक्ते नज़र से आलम रोया के हालात व वाक़यात व माहियत पर रोशनी डालनी मुमकिन ही नहीं है। तो फिर मेराज की हकीकत व माहियत और उसकी तौजीह व तालील किस तरह की जा सकती है, जो सरासर आलम गैब का वाक़या है। लिहाजा जिस तरह मादी कायनात के बहुत से असरार पर पर्दे पड़े हुए हैं, इसी तरह रूहानी कायनात के भी कुछ असरार सरबस्ता हैं जिनका राज में रहना ही बेहतर है, मगर वो किसी भी तरह खिलाफ अक्ल नहीं हो सकते। किसी चीज़ का अक्ल की समाई में ना आना और बात है, और नाम निहाद अक़लियत यानी रैशनलिज्म के खिलाफ होना और बात। नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। हज़रात, आज का मौज़ूअ मक़ाला है मेराज और खलाई परवाज़। ख़ातमुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिस्सी मौजूदात में शक़्क़ुल क़मर और मेराज बड़े ही मारकतुल आरा हैं, जिनमें काफ़ी खामा फरसाई की जा चुकी है। इस मौके पर वाक़े मेराज के चंद पहलुओं को उजागर करना मकसूद है जो मौजूदा खलाई परवाज़ों की बदौलत सामने आए हैं। मौजूदा खलाई परवाज़ों की रूह से अब वक़ूए मेराज में कोई इस्तिबाआत बाकी नहीं रहा, यानी हुदूद आसमानी में दाखिला नामुमकिन नहीं रहा। इसी तरह मेराज के मानने वालों के लिए मौजूदा खलाई फतूहात और चांद सितारों की तस्खीर से इनकार या हैरत व इस्तेजाब की ज़रूरत भी बाकी नहीं रही। हाँ, मुनकरीन और मुआनिदीन का इश्काल सिर्फ इसमें है कि क्या एक मुख्तसर वक्फे में और रातों रात सातों आसमानों का सफ़र और उनके अजायबात का मुशाहदा मुमकिन हो सकता है, जबकि इंसान को महज चांद तक जाने और आने में एक हफ़्ता लगा था। तो असल बात यह है कि कुदरत खुदावंदी और उसके हैरत अंगेज़ करिश्मों को तस्लीम कर लेने के बाद अगरचे इस किस्म के एतराज़ात की गुंजाइश बाकी नहीं रहती, लेकिन फिर भी इत्मीनान क़ल्ब के लिए इस सिलसिले में दो बातें अर्ज़ की जाती हैं। फ़हम इंसानी की नारसाई। पहली बात यह कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी बुर्राक़ थी, और हदीसों में उसका इतलाक़ एक ख़ास जानवर पर किया गया है जो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के तवस्सुत से आलम बाला से लाया गया था। लुग़वी एतबार से बुराक़ का मफ़हूम होगा वो चीज़ जो बर्क़ से ज़्यादा तेज़ रफ्तार हो। मादी मज़ाहिर में बर्क़ या बिजली से ज़्यादा तेज़गाम और रोशनी से ज़्यादा सुबुक खुराम कोई चीज़ मौजूद नहीं है। चुनांचे रोशनी चांद तक का फासला सिर्फ 1/4 सेकंड में तय कर लेती है, जबकि इंसान खलाई जहाज़ों के ज़रिए इस फासले को पूरे 60 घंटों में तय करता है। और रॉकेट और खलाई जहाज़ अब तक की ईजादात के लिहाज से इंसान की सबसे तेज़ रफ्तार सवारियाँ हैं। बहरहाल बुराक़ का मफ़हूम ये ज़ाहिर कर रहा है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी बर्क़ से ज़्यादा तेज़ रफ्तार और रोशनी से ज़्यादा सरीउल हरकत थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सवारी चूँकि बराह रास्त आलम लाहूत से आई थी, लिहाजा इसकी असल हकीकत व माहियत और कारकर्दगी का सही इदराक इंसानी अक्ल व क़ियास से मावरा है। हम किसी भी तरह असरार मलकूती का अंदाज़ा अपने तसव्वुर ज़मा व मकाम पर नहीं कर सकते, और मादी अहकाम व क़वानीन के पैमाने से मज़ाहिर गैब को नाप नहीं सकते। सिर्फ इतना ही तसव्वुर कर सकते हैं कि वो फ़ौक़ुल फ़ितरत सवारी बर्क़ से ज़्यादा तेज़ रफ्तार थी, और बस। दूसरी बात यह कि इंसान की इबरत व बसीरत के लिए हमारी दुनिया में ऐसी बहुत सी चीज़ें मौजूद हैं जिनकी सही तौजीह व तालील इंसान के बस की बात नहीं है। मसलन इंसान ख्वाब की हालत में चंद मिनटों बल्कि सेकंडों में ऐसे बहुत से उमूर अंजाम दे देता है जिनको बेदारी की हालत में अंजाम देने के लिए एक लंबी मुद्दत दरकार होती है। मगर मादी नुक्ते नज़र से आलम रोया के हालात व वाक़यात व माहियत पर रोशनी डालनी मुमकिन ही नहीं है। तो फिर मेराज की हकीकत व माहियत और उसकी तौजीह व तालील किस तरह की जा सकती है, जो सरासर आलम गैब का वाक़या है। लिहाजा जिस तरह मादी कायनात के बहुत से असरार पर पर्दे पड़े हुए हैं, इसी तरह रूहानी कायनात के भी कुछ असरार सरबस्ता हैं जिनका राज में रहना ही बेहतर है, मगर वो किसी भी तरह खिलाफ अक्ल नहीं हो सकते। किसी चीज़ का अक्ल की समाई में ना आना और बात है, और नाम निहाद अक़लियत
یعنی ریشنلزم کے خلاف ہونا اور بات۔ ربوبیت کے کرشمے انسان کی عبرت اور اس کے یقین و اذعان کے لیے اس قسم کے چند عجیب و غریب چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے، تاکہ ایک رب برتر اور ایک انوکھے اور حیرت انگیز کرشمے ساز کا وجود ثابت ہو سکے۔ ورنہ ہر چیز کی علت عقل کی رسائی میں آ جائے تو پھر انسان خدا اور اس کی قدرت کا قائل ہی کیوں رہے؟ یہی وجہ ہے کہ کارساز عالم نے مادیات اور ماورائے مادیات، فطرت اور فوق الفطرت دونوں عوالم میں چند اسباق و بصائر ودیت کر کے ان دونوں میں بڑی حد تک یکسانیت و مشابہت اور توازن رکھ دیا ہے۔ اس سے خلاق فطرت کی عدیم المثال حکمت و دانائی کے علاوہ یہ حقیقت بھی ظاہر ہو جاتی ہے کہ مادیات و روحانیات اور ناسوت و لاہوت دونوں کا خالق و مربی اور مدبر و منتظم ایک ہی واحد و برتر اور عظیم ہستی ہے، جو دونوں عوالم میں ربوبیت کے تحیر خیز کرشمے دکھا رہا ہے۔ افتمارونہ علی ما یری، یعنی تو کیا تم اس کے مشاہدات کو جھٹلا بیٹھو گے؟ فبأی آلاء ربک تتماری، پھر تو اپنے رب کے کن کن کرشموں میں جھگڑے گا۔ معراج کا مقصد شرعی نقطہ نظر سے معراج کا سب سے بڑا مقصد یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو عالم بالا کے وجود اور اس کے مختلف مظاہر، جن کے تصورات پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات کا تانا بانا ہوتا ہے، اس کے کچھ حقائق واشگاف کر دے، تاکہ امت پر کبھی الحاد و لادینیت کی فسونکاری چل نہ سکے اور کائنات کا کوئی بھی حادثہ اس کے پائے ثبات کو لرزا نہ سکے، بلکہ اس کو جنت و دوزخ، حشر و نشر اور جزا و سزا پر ہمیشہ کامل یقین و اعتماد رہے اور شک و ارتیاب کی کبھی پرچھائیاں تک بھی پڑنے نہ پائیں۔ اسی بنا پر انبیاء اکرام کو عالم بالا کے مشاہدات و مکاشفات مختلف طریقوں سے کرائے جاتے ہیں، تاکہ وہ اپنی امتوں کو ان حقائق سے بخوبی آگاہ کرتے رہیں۔ اس سر ملکوتی پر حسب ذیل آیت بخوبی روشنی ڈال رہی ہے۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، یعنی اور اسی طرح ہم ابراہیم علیہ السلام کو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی دکھاتے ہیں تاکہ وہ یقین کرنے والا بنے۔ عجائبات قدرت کا مشاہدہ۔ ان حقائق کے ملاحظے کے بعد حسب ذیل آیت کریمہ کا مطالعہ فرمائیے، جن میں اسراء و معراج کی اصل غرض و غایت یوں ظاہر کی گئی ہے: سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، یعنی پاک ہے وہ جو اپنے بندے کو ایک رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اس کے ارد گرد ہم نے برکت عطا کر رکھی ہے، لے گیا تاکہ اس کو اپنے نشانات خاصہ کا مشاہدہ کرائے۔ یقیناً وہ بڑا ہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ علماء اسلام میں اس بارے میں اختلاف ہے کہ اسراء یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سفر اور معراج یعنی مسجد اقصی سے عالم ملکوت تک سفر دونوں ایک ہی واقعے کی دو کڑیاں ہیں یا دو مختلف واقعات۔ نیز یہ واقعہ حالت خواب کا تھا یا عالم بیداری کا، معراج جسمانی تھی یا روحانی؟ تو اس بارے میں علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے پتے کی بات بیان کر دی ہے، جس کے بعد مزید کسی تعویل کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی۔ چنانچہ آپ متکلمانہ انداز سے ہٹ کر فرماتے ہیں، کلام کا فطری قاعدہ یہ ہے کہ جب تک متکلم اپنے کلام میں یہ ظاہر نہ کر دے کہ یہ خواب تھا تو طبعاً یہی سمجھا جائے گا کہ واقعہ بحالت بیداری پیش آیا۔ قرآن پاک کے ان الفاظ میں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، یعنی پاک ہے وہ اپنے بندے کو ایک رات لے گیا، میں کسی خواب کی تصریح نہیں ہے، اس لیے بے شبہ یہ بیداری ہی کا واقعہ سمجھا جائے گا، اور یہی جمہور امت کا عقیدہ ہے، اور وہ بھی بجسم۔ اب واقع اسراء و معراج کے اتحاد پر روشنی اس حیثیت سے پڑتی ہے کہ آیت بالا میں صیغہ مضارع کے ساتھ لنریہ من آیاتنا، یعنی تاکہ ہم اس کو اپنے عجائبات کا مشاہدہ کرائیں کہا گیا ہے۔ سورہ نجم کے مطابق اس مقصد ربانی کی تکمیل واقع معراج اور عالم بالا ہی میں ہو سکی ہے، جہاں پر ماضی کے صیغے کے ساتھ بصراحت فرمایا گیا ہے وَلَقَدْ رَأَى مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى، اور اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں یعنی عجائبات قدرت دیکھی۔ اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ سورہ اسراء کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر مبارک صرف بیت المقدس ہی پر ختم نہیں ہو گیا، بلکہ وہ سدرۃ المنتہا تک جاری رہا، جب تک کہ تمام ضروری نشانہ ربوبیت مشاہدے میں نہ آ گئے اور مہمان سرائے غیب کی پوری سیر نہ ہو گئی۔
ظاہر ہے کہ ان عظیم الشان مقاصد کی تکمیل کے لیے معراج جسمانی بحالت بیداری ضروری تھی، تاکہ امت مسلمہ کے لیے کسی بھی قسم کا شک و شبہ اور ریب و ارتیاب کا موقع باقی نہ رہ جائے۔ معراج تکوینی نقطہ نظر سے آسمانی چھت کا معائنہ۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ نشانہ ربوبیت یا عجائبات قدرت کیا تھے؟ تو جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے، یہ زیادہ تر عالم لاہوت کے اسرار و حقائق تھے، مگر بعض نشانیاں عالم ناسوت سے بھی متعلق تھیں، جن میں سب سے زیادہ نمایاں نشان سماوات، خصوصیت کے ساتھ سماع دنیا کی چھت اور اس کی حقیقت و ماہیت کا مشاہدہ و معائنہ بھی مقصود تھا، جس کو قرآن کریم میں سقف محفوظ کہا گیا ہے۔ حدیث شریف چونکہ قرآن کریم ہی کی تشریح و تفسیر ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے معلم اول رہے ہیں، اس لیے اسکیم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سقف محفوظ کا مشاہدہ کرا کے اس کی تشریح و تفصیل کو ذخیر حدیث میں 1400 سال قبل ہی محفوظ کر دیا گیا، تاکہ اس سے 20ویں صدی میں دوہرے فوائد حاصل ہو سکیں۔ یعنی ایک تو اہل دنیا کو آسمانوں کے ذاتی وجود کا یقین دلا کر موجودہ بے یقینی کی فضا کو ختم کرنا، دوسرے منکرین حدیث کے خلاف حدیث شریف کی حقانیت ظاہر کرنا۔ بہرحال معراج کی مختلف حدیثوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہر آسمان میں باقاعدہ دروازے بنے ہوئے ہیں اور ان کی نگرانی کے لیے دربان بھی مقرر ہیں، جو بغیر اذن الہی کے کسی کو اوپر جانے اور دروازوں سے گزرنے نہیں دیتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری پوری کائنات ایک بہت بڑے اور آہنی قسم کے گنبد سے ڈھکی ہوئی ہے۔ اس کو قرآن سقف محفوظ کہتا ہے۔ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقَفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، یعنی اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا ہے، مگر یہ لوگ اس کی نشانیوں سے چشم پوشی کر رہے ہیں۔ منکر تسخیر کی ذہنیت۔ سماع دنیا کی وسعت اور سقف محفوظ کی حقیقت سے لا علمی ہی کے باعث بعض لوگوں کو چاند ستاروں کی تسخیر سے انکار کرنا پڑا ہے۔ ان لوگوں کے لاشعور میں غالباً یہ خیال جم گیا ہے کہ عالم ناسوت اور عالم لاہوت میں کوئی روک ٹوک یا کسی قسم کی آڑ ہی موجود نہیں ہے، یا یہ کہ ہماری کائنات بس صرف ہمارے نظام شمسی ہی تک محدود ہے، اس کے بعد عالم ملکوت کی سرحدیں شروع ہو جاتی ہیں، یا یہ کہ چاند ستارے سب کے سب آسمانی چھت میں جڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ اب انسان عالم ناسوت کے بعد عالم لاہوت کو بھی روند ہی ڈالے، یا چند ہائیڈروجن بموں کو پھوڑ کر آسمانی چھت تک میں کوئی رخنا یا شگاف پیدا کر دے، یا آسمانی دربانوں کو رائفل دکھا کر انہیں ہینڈس اپ کرنے پر مجبور کر دے، یا پھر معاذ اللہ خدا ہی سے دو ہاتھ کرنے نکل جائے، جیسا کہ نمرود اور فرعون وغیرہ جبارین و منکرین کی شدید تمنا رہی تھی کہ وہ بذا میں خود خدائے تعالیٰ تک کو شکست دے کر آسمانی بادشاہت پر بھی قبضہ کر لیں۔ چنانچہ فرعون کے متعلق قرآن مجید میں حسب ذیل تصریح ملتی ہے۔ وقال فرعون یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ اسباب السماوات فاطلع الی الہ موسیٰ وانی لاظنہ کاذبا وکذلک زین لفرعون سوء عملہ وصد عن السبیل وما کید فرعون الا فی التواب، یعنی اور فرعون نے کہا کہ اے حامان، تو میرے لیے ایک اونچی عمارت یعنی مینارہ تعمیر کر تاکہ میں اس پر چڑھ کر اوپری راستوں یعنی راہوں تک پہنچ سکوں، پھر وہاں سے جھانک کر موسیٰ کے خدا تک رسائی پا سکوں، کیونکہ میرے خیال میں موسیٰ جھوٹا ہے جو میرے سوا کسی دوسرے خدا کے وجود کا دعویٰ کرتا ہے۔ اور اس طرح فرعون کا برا عمل اس کی نظروں میں بھلا معلوم ہونے لگا، اور اس طرح وہ راہ حق سے روک دیا گیا اور فرعون کی ساری تدبیر بیکار ہو گئی۔ بہرحال بعض لوگ خلائی پروازوں کی کارکردگی اور چاند کی تسخیر کا انکار کر کے عوام کو ایک طرح کی تسلی دینا چاہتے ہیں کہ چاند پر جانے اور آنے کی تمام باتیں محض ڈھگوسلہ ہیں۔ انسان کسی حال میں بھی آسمانی دنیا میں داخل نہیں ہو سکتا، نہ چاند پر پہنچ سکتا ہے، نہ زہرہ پر، نہ مریخ پر، نہ مشتری پر، اور نہ کسی دوسرے سیارے پر، کیونکہ ان کے خیال میں کل کائنات بس یہی ہے، اور اس خیال کو یونانی علم حیات نے مزید غذا بخشی ہے، بلکہ اس خیال کا ماخذ دراصل حیات قدیم ہی کے تصورات ہیں۔ اس نظریے کے مطابق کل کائنات افلاک سبع یعنی چاند، عطارد، زہرہ، سورج، مریخ، مشتری اور زحل میں منحصر مانی گئی ہے۔ انہی 7 افلاک کو بعض مسلم فلاسفہ اور متکلمین نے سب سماوات قرار دے دیا ہے۔ لہذا ان نظریات کے مطابق نظام شمسی کو فتح کر لینے کا مطلب
بعض کوتاہ بینوں کی نظر میں کل کائنات کو مسخر کر لینا ہے۔ اس طرح جب انسان کل کائنات پر قابض ہو جائے گا تو پھر خدائی کے لیے باقی کیا بچ رہے گا؟ یہ ہے وہ موہوم سا خدشہ جو آج عام طور پر عوام کے ذہنوں میں پرورش پا رہا ہے۔ اسی بنا پر بعض لوگ خلائی پروازوں کی کارکردگی اور چاند ستاروں کی تسخیر کا انکار کر رہے ہیں اور تاحال اپنی اسی رائے پر بڑی سختی کے ساتھ قائم ہیں، مگر اس قسم کے انکار سے نہ تو حقائق بدلتے ہیں اور نہ مسائل ہی سلجھتے ہیں۔ کائنات کے واضح حقائق کا انکار دین کی کوئی خدمت نہیں، بلکہ اسے دین کو الٹے نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے۔ سیارے اور سماوات۔ غرض یہ تھا بعض لوگوں کی شعوری یا غیر شعوری ذہنیت کا ایک مختصر سا جائزہ، مگر واقعہ معراج سے ایک دوسری ہی کہانی سامنے آتی ہے۔ معراج کی تقریباً تمام حدیثوں میں یہ تفصیل موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات پہلے آسمان میں ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، پھر دوسرے آسمان میں حضرت یحییٰ علیہ السلام سے، تیسرے پر حضرت یوسف علیہ السلام سے، چوتھے پر حضرت ادریس علیہ السلام سے، پانچویں پر حضرت ہارون علیہ السلام سے، چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ نیز یہ کہ ساتوں آسمانوں تک پہنچنے کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام کو ہر آسمان کا دروازہ کھلوانا پڑا۔ یہ دونوں باتیں نہایت ہی اہم ہیں، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا یہ دونوں باتیں موجودہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی سبق آوری کے لیے قصداً بیان کی گئی ہیں۔ اب حیات قدیم کی روح سے سب سیارات ہی کو سب سماوات مان لینے کی صورت میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ بند کس حیثیت سے ہیں اور ان میں دروازے کہاں اور کس قسم کے ہیں؟ پھر کیا ان میں سے ہر ایک پر اوپر کی تفصیلات کے مطابق ایک ایک پیغمبر موجود ہے؟ کیا چاند پر پہنچنے کے لیے امریکی خلابازوں کو کسی دروازے سے گزرنا پڑا تھا؟ پھر کیا وہاں پر ان کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہو سکی ہے؟ حدیث کی صداقت۔ اس لحاظ سے خلاؤں میں جب تک کوئی مضبوط دیوار یا پردہ نہیں مل جاتا جو اس کے آگے کے سفر کو ناممکن بنا دیتا ہو، اس وقت تک یہی سمجھا جائے گا کہ ابھی آسمان دنیا یا سقف محفوظ نہیں آیا ہے۔ جدید نظریات و مشاہدات سے جہاں ایک طرف حیات قدیم کے پرزے بکھر جاتے ہیں تو دوسری طرف حدیث شریف کی صداقت و حقانیت ظاہر ہوتی ہے، جو منکرین حدیث کو محض جھوٹ اور کذب و افتراء کا پلندہ نظر آتی ہے۔ معراج کے سفر سے دراصل یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ موجودہ خلائی پروازوں کی ترقی سے عالم لاہوت کو کوئی خطرہ نہیں ہے، بلکہ دراصل خود انسان اور اس کا تمدن سخت خطرے میں ہے، کیونکہ انسان کی بڑی سے بڑی خلائی پرواز بھی ایک چھوٹے سے چھوٹے ملکوتی تھپڑ یا آسمانی مار کی تاب نہیں لا سکتی، جیسا کہ اپولو 13 کا عبرتناک انجام ہمارے سامنے آ چکا ہے۔ ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر، یعنی کیا تم آسمان والے سے بے پرواہ ہو گئے ہو کہ وہ تم پر پتھر برسا دیں؟ تم عنقریب ہی جان لو گے کہ میری تنبیہ کیا چیز ہوتی ہے۔ قرآنی بیان کے مطابق جنات و شیاطین جیسی قوی ہیکل اور سیلانی مخلوق بھی سقف محفوظ کو پار نہیں کر سکتی، تو پھر انسان جیسی کمزور اور ناتواں ہستی کس شمار میں؟ انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب وحفظا من کل شیطان مارد لا یسمعون الی الملأ الاعلی ویغذفون من کل جانب دحورا ولهم عذاب واصب الا من خطف الخطفة فاتبعه شهاب ثاقب، یعنی ہم نے آسمانی دنیا کو ستاروں سے مزین کیا ہے اور اس کو سرکش شیطانوں سے محفوظ کر دیا ہے۔ وہ جب اوپری مجلس کی طرف تاک جھانک کرتے ہیں تو ان پر ہر طرف سے مار پڑتی ہے، ان کے لیے دھتکار اور عذاب جاودانی ہے۔ ہاں جو کوئی بات اچک لیتا ہے تو پھر ایک دہکتا ہوا انگارہ ان کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ ایک موقع پر خود جنوں کی زبانی اس حقیقت کا اعتراف اس طرح کرایا گیا ہے، وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِيَتْ حَرْسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا، یعنی اور ہم نے آسمان کو چھو کر دیکھا تو اس کو سخت چوکیداروں اور انگاروں سے بھرا ہوا پایا۔ ہم اوپری مجلس کی باتوں کو سننے کے لیے وہاں جگہ جگہ بیٹھ جایا کرتے تھے، مگر اب جیسے ہی کوئی کان لگاتا ہے ایک انگارے کو اپنی طاق میں پاتا ہے۔ یہ ہے معراج کی صحیح اہمیت۔ اور لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، یعنی تاکہ ہم اس کو اپنے نشانہائے قدرت دکھا دیں، اور وَلَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ، یعنی اور اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ کیا کا ایک ایمان افروز نظارہ، یعنی آقائے نامدار حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی مضبوطی اور ان کی استحکام کا نظارہ کرانا بھی معراج کے اغراض و مقاصد میں شامل تھا۔
کیونکہ خدائے علیم و خبیر کو بخوبی علم تھا کہ 20ویں صدی میں انسان چونکہ طبقات سماوی میں داخل ہو جائے گا، اس لیے انسانی فتوحات سے امت مسلمہ سراسیمہ یا بددل نہ ہو جائے، اور ایک زندہ و لازوال مذہب ہی کی خصوصیت ہو سکتی ہے کہ اس میں ہر قسم کے حالات و واقعات سے نپٹنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ اس موقع پر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر یاد آ گیا: سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ شاعر اسلام کی بصیرت اور دوربینی کی داد دینی پڑتی ہے کہ انہوں نے یہ شعر اس زمانے میں کہا تھا جبکہ انسان ابھی خلاؤں میں پہنچنا تو درکنار، خلائی پروازوں کا آغاز بھی نہیں کر پاتا تھا، بلکہ بحث و مباحثہ محض نظری حیثیت سے اس کے امکانات پر کر رہا تھا۔ معراج اور خلائی پرواز قرآنی نقطہ نظر سے انسان تدریجاً اور درجہ بدرجہ طبقات سماوی میں داخل ہو سکتا ہے، اس میں کوئی استبعاد نہیں ہے۔ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، یعنی تم یقیناً منزل و منزل چڑھتے چلے جاؤ گے۔ یہاں پر لَتَرْكَبُنَّ کی دو قراتیں ہیں، ایک قرات با کے ضمے کے ساتھ ہے یعنی لَتَرْكَبُنَّ، اور دوسرا فتحے کے ساتھ یعنی لَتَرْكَبَنَّ۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ پہلی صورت میں خطاب عام انسانوں سے ہے اور دوسری صورت میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ پہلی صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ انسان ایک حال سے دوسرے حال تک پہنچتا رہے گا۔ بعض کے نزدیک اس سے مراد بچپن سے لے کر بڑھاپے تک پہنچنے کے مختلف مدارج ہیں، بعض کے نزدیک امیری و فقیری مراد ہے، اور بعض کے نزدیک موت و حیات وغیرہ۔ اور دوسری صورت میں اس سے مراد معراج کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک آسمان سے دوسرے آسمان چڑھتے چلے جائیں گے۔ اس آیت کریمہ کے مفہوم میں دراصل ہر قسم کی فکری و تمدنی ترقیاں شامل ہو سکتی ہیں، جن میں موجودہ خلائی پرواز بھی داخل ہے۔ اس کے دلائل پچھلے مقالے قرآن اور خلائی پرواز کے زیر عنوان گزر چکے ہیں۔ بہرحال قرات ثانیہ کے مطابق اس سے معراج مراد لینے کی صورت میں قرات اولیٰ کی روح سے خلائی پرواز مراد لینے کی کھلی ہوئی مناسبت موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے ذریعے طاقت محفوظ سے آگے تک رسائی حاصل فرمائی تھی، مگر معراج اور موجودہ خلائی پرواز میں حسب ذیل حیثیتوں سے فرق ہے۔ پہلا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر مبارک بطور موجودہ ظہور پذیر ہوا تھا، مگر موجودہ انسان کو اپنی پرواز کے لیے فطری و تکوینی ضوابط کی پابندی کرنی پڑ رہی ہے۔ نمبر 2، خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر مبارک بغیر کسی تعب و مشقت کے پائے تکمیل کو پہنچا تھا، مگر انسان اپنی پرواز میں سخت محنت و مشقت کر رہا ہے، بلکہ اکثر و بیشتر اس کی جان تک کے لالے پڑ جاتے ہیں، جیسا کہ اپولو 13 کی ناکامی اور اس کے عبرتناک انجام نے خلابازوں اور سائنسدانوں کے ہوش و حواس گم کر دیے تھے۔ نمبر 3، آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا تک 7 آسمانوں کو درجہ بدرجہ طے کیا تھا۔ موجودہ انسان بھی درجہ بدرجہ طبقات سماوی میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ فرق یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 7 آسمانوں کو پار کر گئے تھے، مگر انسان صرف گنتی کے چند ہی سیاروں تک پہنچ سکتا ہے، کیونکہ ان کی راہ میں سقف محفوظ ایک سد سکندری کی طرح حائل ہے جس کو وہ پار کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ پھر اس راہ میں بے شمار کہکشاؤں یعنی گیلیکسیز کو عبور کر کے سقف محفوظ تک پہنچنا بھی ناممکن ہے، کیونکہ اب کہکشاؤں سے دوسری تک لاکھوں نوری سال کا فاصلہ ہوا کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان اتنی مدت تک مسلسل سفر نہیں کر سکتا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔